इय्याक नअबुदु, इसका मतलब है हम तुझी को पूजें, हम तुझ ही को पूजें। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर अपनी इबादत का जिक्र फरमाया है। इससे पहले अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई, रहमान और रहीमियत का जिक्र हुआ, उसके जजा के दिन के मालिक होने का जिक्र हुआ, 5 अस्माए गिरामी अल्लाह ताला के जिक्र हुए। एक इसमें जलालत, इसमें अल्लाह, फिर दूसरा इसमें पाक रब, तीसरा इसमें मुबारक रहमान, चौथा इसमें मुबारक रहीम और 5वां इसमें मुबारक मालिक। ये 5 अस्माए गिरामी अस्माउल हुस्ना में से जब जिक्र हो गए तो फरमाया कि इय्याक नअबुदु, ऐ बंदे जब तुझे पता चल गया कि मेरा अल्लाह वहदहू ला शरीक है, जब तुझे पता चल गया कि वो अल्लाह सब जहानों के पालने वाला है, जब तुझे पता चल गया कि रहमान और रहीम भी वही है और मालिक यौमिद्दीन भी वही है, तो ऐ मेरे बंदे अब तू समझ जा कि फिर इबादत का हकदार भी वही अल्लाह है, वही माबूद बरहक है। इंसान की जिंदगी जो है 3 अहवाल में है, एक माजी, एक हाल और एक मुस्तकबिल। जो गुजर गया वो माजी है, जो चल रहा है वो हाल है और जो आएगा वो मुस्तकबिल है। तो ये 3 अहवाल हैं, 3 जमाने हैं हर इंसान की जिंदगी में। तो जो जमाना माजी है, जमाना गुज़िश्ता, उस वक्त इंसान कमाने के काबिल न था कि जब उसकी विलादत का आगाज होता है, पैदाइश होती है, तो तब वो मोहताज है और वो कोई काम नहीं कर सकता। तो फरमाया क्यों परेशान है, मैं अल्लाह हूं तेरा और रब हूं। अल्लाह और रब का ताल्लुक उसके इब्तिदाई जमाना में आ गया, जो जमाना गुज़िश्ता है। अब जब बड़ा हो गया, कमाने के काबिल हो गया, तो फरमाया अब मैं तेरे लिए रहमान और रहीम भी हूं। क्यों कि तेरे ऊपर जो रहमत और करम है मेरा, तुझे अक्ल शऊर दी गई, तेरे आज़ा को सलामत रखा गया, तुझे समझ बूझ दे करके तुझे ताकत से नवाजा गया है, इसलिए रहमान और रहीम हूं। ये तेरा हाल है, चल अब कमा और फिर खा भी और खिला भी। और फिर आगे आ गया जमाना मुस्तकबिल कि जब दुनिया से चला जाता है, फिर कब्र है, हशर है। तो अब वहां क्या होगा, फरमाया घबराना, सोच के आना कि भी वहां पर भी वही अल्लाह है जो तेरे माजी में था, हाल में था, अब मुस्तकबिल में भी वही है। लेकिन होगा मालिक यौमिद्दीन, मालिक तो होगा लेकिन इस हैसियत में होगा जो तू जमाना हाल में करता रहा है, ये सारे का सारा हिसाब और किताब अब जमाना मुस्तकबिल में देना है। इसलिए ये जो 5 अस्माए गिरामी जिक्र हुए, अल्लाह, रब, रहमान, रहीम और मालिक, इन
پانچوں اسماء کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ نے تینوں زمانوں کے اندر رکھ دیا۔ جب انسان کو یہ سمجھ آ گئی کہ میرا اللہ ہی پالنے والا ہے اور میرا اللہ ہی رحمان اور رحیم ہے، میرا اللہ ہی مالک یوم الدین ہے، اس ساری حقیقت کو واضح کرنے کے بعد فرمایا ایاک نعبد، اے بندے اب تو یہ التجا کر کے اے اللہ ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، تجھی کو پوچھیں، تیری ہی عبادت کریں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ایاک حرف حصر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اللہ اکبر نعبد سے پہلے اس کا ذکر کر کے یہ وضاحت و صراحت بیان کروا دی کہ اے بندے تیرے عقیدے میں ایمان و یقین کے اندر یہ بات شامل ہو کہ ہم صرف اور صرف جو بندگی کر رہے ہیں وہ وحدہ لا شریک ہی کر رہے ہیں، اور اس عبادت سے پہلے جب بندے نے عبادت کرنی ہے تو بندے سے پہلے بندے کے خدا کا ذکر ہوا، تو فرمایا کہ اللہ قدیم ہے اور انسان حادث ہے۔ جو قدیم ہے اس کا ذکر پہلے ہوگا، جو حادث ہے یعنی اللہ کے بعد ہی انسان ہے تو اس لیے حادث کا ذکر بعد میں ہوگا۔ تو پہلے قدیم کا ذکر ہوا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب ایاک نعبد، اب انسان کا ذکر آ گیا کہ فرمایا کہ تو حادث ہے اس لیے تیرا ذکر بعد میں ہوگا، اور یہ پوری بنی نوع انسانیت کو اور مسلمانوں کو بالخصوص تعلیم دے دی گئی کہ جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے اس کے اندر پہلے اللہ کا ذکر ہوگا، بعد میں اللہ کی مخلوق کا ذکر ہوگا۔ تو دوستو یہ ساری بات واضح کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ وعز برہانہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جب آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں، تو اس کا ایک خاص نیت بھی ہونی چاہیے کہ نیت کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی نیت کے اندر ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہو تو سب سے پہلے اس کی عنایات کا تصور لائیں، اور پھر سمجھیں ایمان اور عقیدہ یہ ہو کہ وہی ہے ہستی جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ جب وہ تصور آ جائے پھر آپ خلوص نیت سے اس کی عبادت کریں، یہ نہیں کہ اس کے اندر ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت جب بھی کرو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی ذات اقدس کے لیے خلوص پیدا کرو۔ کسی سے ڈر نہیں ہونا چاہیے، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، خوف اللہ کا رکھنا چاہیے۔ دکھانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دکھانا ہے، ہمیں کسی انسان کو نہیں دکھانا کہ ہم نمازی ہیں، ہم جناب بڑی عبادت گزار ہیں، ہم بڑے متقی ہیں، ہم بڑے صالح ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں۔ چھپ کے عبادت کرو، چھپ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، خلوص کے ساتھ یاد کرو۔ اگر آپ دکھا رہے ہیں تو جس کو دکھا رہے ہیں پھر سمجھو اس کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، کیونکہ اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر اللہ کو ہی دکھانا ہے اور کسی کو نہیں دکھانا۔ ایک بزرگ وہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو زارو زار رویا کرتے تھے۔ اشرف التفاسیر کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے ان بزرگوں سے بات کی کہ جناب آپ جب بھی عبادت کرتے ہیں روتے کیوں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں ایاک نعبد تو میں اپنے آپ پہ ملامت کر رہا ہوتا ہوں
کہ اے بندے تو واقعی یہ بات کہنے میں سچا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، یا کہ تو کسی کو دکھا تو نہیں رہا، کہیں تیری اس عبادت کرنے میں ریاکاری تو نہیں ہے، دکھلاوا تو نہیں ہے؟ اس لیے خلوص نیت سے، کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، زبان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا میں تیری عبادت کر رہا ہوں، اور میرے دماغ کے اندر یہ چل رہا ہے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ عبادت کر رہا ہے، تو اس لیے میں زار و زار روتا ہوں، اے اللہ میرا بھرم رکھ لینا، میں جھوٹا ہوں، لیکن مولا تو سچا ہے، تو اپنے فضل اور کرم سے یہ توفیق دے کہ ایاک نعبد جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرے دل سے بھی ہو جائے، میرے باطن سے بھی ہو جائے، میرے لو سے ہو جائے، میرے رگ و ریشہ سے ہو جائے کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو اللہ کی کر رہا ہوں، میں کسی کو دکھا نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ نظریہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب تم نے دیکھ لیا کہ تمہاری سوچ، تمہاری کیفیت میں، تمہارے نظریے میں ابھی وہ لذت نہیں پیدا ہوئی کہ تم اللہ کو دیکھ سکو، تو پھر یہ یقین رکھو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان دیکھے کسی انسان کو کہ وہ تو نہیں مجھے دیکھ رہا، ڈرتا ہے اس سے۔ یہ آج کل تو کیمروں کا سسٹم آ گیا ہے، ہر کوئی اپنے دفتر میں بیٹھا اس کیمرے کے ڈر سے وہ کام کر رہا ہے۔ کیونکہ کیمرے کے پیچھے جو اس کا مالک بیٹھا ہے یا اس کا حکمران بیٹھا ہے یا افسر بیٹھا ہے، کہیں وہ اسے دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ بڑا معزز بن کے بیٹھتا ہے، اپنے لکھنے پڑھنے میں بھی وہی کام کرتا ہے جو اس مالک کو پسند ہے، جو اس افسر کو پسند ہے، جو اس افسر کے دل میں اس کے لیے عزت پیدا کرے گا، نہ کہ یہ وہ کام اس کیمرے کی روشنی میں کرے گا کہ جو افسر کے دل میں نفرت پیدا کرے اور اس کے دل میں اس کے لیے وہ بغض پیدا کر دے اور ناراضگی پیدا کر دے۔ یہ کبھی کیمرے کی آنکھ میں ایسا کام نہیں کرتا۔ تو یارو جب انسان یہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے خدا کی قسم، پھر اس کی نماز پڑھنا حقیقت میں اللہ کے لیے ہی نماز ہوگی، اور وہ نماز خشوع کے ساتھ ہوگی، خلوص کے ساتھ ہوگی، محبت کے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی کامل محبت رکھتے ہوئے ہوگی۔ پھر اس کا قیام بھی صحیح ہوگا، اس کا رکوع بھی صحیح ہوگا، اس کے سجدے بھی صحیح ہوں گے، اس کا قعدہ و تشہد بھی صحیح ہوگا، اس کا سلام پھیرنا بھی صحیح ہوگا۔ کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھ لیا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت میں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ خالص نماز ہوتی ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور نعبد جمع کا صیغہ ہے، ہم تجھی کو پوجتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں نماز میں کسی کو مخاطب کرنے سے نماز نہیں ہوتی، نماز میں کسی کو مخاطب کرنے سے، بلانے سے یا اس سے کلام کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اور جب ایاک کا لفظ بولا، کا ضمیر ہے تیری، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مخاطب کی ضمیر ہے کہ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ اللہ سے کلام ہو رہی ہے، اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو فرمایا مفسرین نے کہ نماز کے اندر صرف اللہ اور اس کے رسول سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ جیسے ایاک نعبد، انسان اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ اور اسی طرح تحیات میں جب السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں، اے نبی تجھ پر سلام ہو،
اے نبی تجھ پر سلام ہو. تو یہ کلام نماز کے اندر اللہ سے بھی ہو رہا ہے ایاک نعبد کہہ کر کے، اور السلام علیک ایھا النبی کہہ کر کے اسی نماز کے اندر پیارے مصطفیٰ سے بھی کلام ہو رہا ہے. تو پتہ چلا کہ نماز اللہ کی وہ عبادت ہے کہ جس کے اندر اللہ اور اس سے رسول کے ساتھ تو بات ہوتی ہے، اور بات کرنی ضروری بھی ہے، جائز بھی ہے، اس کے علاوہ کسی سے بات نہیں ہو سکتی. تو دوستو پتہ چل گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے نماز کے اندر بات کہی جائے تو وہ شرعن نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے، بلکہ اس سے کلام کرنا جائز ہے اور اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. اور اسی طرح مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو عبد جو ہے نا، عبد یہ بنا ہے، اس کے لغوی معنی ہے اظہار عجز. نعبدو عبد سے بنا ہے، اور نعبدو جب عبد سے بنے عبدن سے تو اس کا مطلب ہے اظہار عجز، عاجزی کا اظہار کرنا. اور شرعی اصطلاح کے اندر عبادتن سے بنا ہے یا عبودتن سے. عبادتن سے بنا ہو تو اس کے معنی عابد بننا، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور اگر لفظ عبودتن سے بنا ہو تو اس کے معنی ہے عبد بننا، یعنی تیرے ہی بندے بنتا ہے. تو قرآن میں لفظ عبد کے 4 معنی بیان فرمائے گئے ہیں. ایک عبد کا معنی مخلوق، اور ایک مملوک، اور ایک عبد کا معنی مطیع، اور ایک عبد کا معنی فنا فی اللہ بیان کیا گیا. تو یہ 4 معنی قرآن کے اندر مختلف مقامات پر مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. تو اب عبد سے مراد یہ ہے کہ عبد وہ کہلائے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے اور اظہار عجز کے ساتھ، یعنی انتہائی عاجز ہو کر کے جو اللہ کی بندگی کرے اسے عبد کہا جاتا ہے. تو نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں اے اللہ تعالی، میں اور تیرے وہ پیارے محبوب بندے جو تیری بارگاہ میں عابد ہو چکے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں یا عبادتیں کر کے دنیا سے بھی جا چکے ہیں، ہم سارے کے سارے تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی کمال عاجزی کے ساتھ ہم تیری بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں اور تسلیم خم ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں مخلوق کا سب سے بڑا جو کمال ہے وہ عبدیت ہے. عبدیت اور یعنی عاجزی اختیار کرنا. اسی لیے کلمہ طیبہ میں کہا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو رسول سے پہلے لفظ عبد کا ذکر آیا. یہ کس کی عبدیت کا ذکر آیا؟ اسی رسول کی عبدیت کا. اور تفسیر روح البیان کے اندر آتا ہے العبودیت افضل من الرسالہ، کہ نبی کی رسالت افضل ہے یا نبی کی عبدیت افضل ہے. تو حضرت شاہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ جو تفسیر روح البیان لکھنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی عبدیت جو ہے وہ رسول اللہ کی رسالت سے افضل ہے. اور فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ عبد کا تعلق جو ہے وہ مخلوق سے خالق کی طرف ہوتا ہے، اور رسول کا تعلق اللہ سے مخلوق کی طرف ہوتا ہے. تو جو اللہ ہے وہ اعلیٰ ہے اور جو مخلوق ہے وہ ادنا ہے. اور جب دیکھا گیا عبد کا تعلق تو وہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہے، تو کہا کہ رسول اللہ کی عبدیت جو ہے وہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہے. نسبت اس بنا پر رسول اللہ کی عبدیت جو ہے وہ رسول اللہ کی رسالت سے افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ کی رسالت کا تعلق اللہ سے مخلوق کی طرف ہے. اللہ اعلیٰ ہے اور مخلوق ادنا ہے. تو جس کا تعلق جو ہے مخلوق سے خالق کی طرف ہو، ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہو، تو اسے کہا جائے گا کہ یہ چیز افضل و اعلیٰ ہے. جس کا تعلق جو ہے وہ
ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہو، تو اس لیے رسول اللہ کی ابدیت جو ہے وہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہے، اس لیے کہا گیا کہ رسول اللہ کی ابدیت جو ہے وہ افضل ہے رسول اللہ کی رسالت سے۔ تو پتا چلا کہ جب رسول کی ابدیت بھی رسول کی رسالت سے افضل و اعلیٰ ہے، تو انسان کے لیے بھی عبد ہونا، وہ عبد ہونا کہ جس کے اندر اس کی عاجزی کا کمال پایا جائے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کمال محبت پائی جائے، اور جس کے اندر مخلوق سے خالق کی طرف نسبت ہو جائے، تو اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا، ایاک نعبدو، اے بندے تو کہہ کہ اے اللہ ہم تجھ ہی کو پوجتے ہیں، تو لفظ عبد سے فرمایا کہ میری طرف نسبت کرو، تاکہ پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر اب عاجزی آ گئی ہے، انکساری آ گئی ہے، تم مجھے ہر طرح سے تسلیم کر چکے ہو، تم مجھے اللہ بھی مان گئے، رب بھی مان گئے، رحمان بھی مان گئے، رحیم بھی مان گئے، اور مالک یوم الدین بھی مان گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی مقام پر قبلہ میجر صاحب سے بات ہو رہی تھی فون پر، تو آپ نے مجھے فرمایا پریم نگر کی راہ کٹھن ہے، ذرا سنبھل سنبھل چلا کر۔ پریم نگر کی راہ ہے، ذرا سنبھل سنبھل کے چلا کرو، کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے کہ جہاں تم اکڑ کے چل سکو، اور یہاں تو جھک کر کے چلنا ہے، اور یہاں تو مٹ کر کے چلنا ہے۔ جب تم جھک گئے، مٹ گئے، تو سمجھو تم کامیاب ہو گئے، اور جو مقام ابدیت ہے اس کو حاصل کر گئے ہو۔ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ عبادت کے لیے آتے ہیں تو فرمایا دل اغیار سے خالی ہونا چاہیے، صرف اللہ کی محبت جو ہے وہ اپنے دل کے اندر لے کر کے چلو، غیروں کی محبت نکال کے چلو۔ کیوں کہ جب تم اللہ کے پیاروں سے محبت کرو گے تو اللہ کی محبت ہی تمہارے دل کے اندر آئے گی۔ فرمایا کہ اگر آپ شاعروں کی صحبت اختیار کرو گے، شاعروں سے محبت کرو گے، تو تمہیں شعر ہی ملیں گے۔ جب تم کسی کاتب لکھنے والے کے پاس بیٹھنا شروع کر دو گے، اس کی صحبت اختیار کرو گے، تو تمہیں کیا ہوگا؟ کتابت کا شوق پیدا ہو جائے گا، لکھائی کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر جتنے کام ہیں، کسی حلوائی کے پاس بیٹھو گے تو حلوہ بنانا آ جائے گا، مٹھائی بنانی آ جائے گی۔ اسی طرح کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھو گے، تمہیں ڈاکٹر کی ادویات کا علم ہو جائے گا، تمہیں مرض کا اور تشخیص کا علم ہو جائے گا۔ فرمایا اسی طرح سے جب تم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوبوں کے پاس بیٹھو گے، پھر وہ تمہارے اندر بھی اللہ کی محبت ڈال دیں گے، اللہ کا پیار ڈال دیں گے۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبدو، نعبدو جمع کا صیغہ ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں عبادت تو ہر آدمی اپنی اپنی کر رہا ہوتا ہے، تو یہاں ہم کا لفظ کیوں کہا گیا؟ ایک تو اجتماعی عبادت کو جو ہے وہ بہت بڑی فضیلت قرار دیا گیا کہ جب آپ اجتماعی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے، لیکن بعض اوقات آدمی تنہا اپنی عبادت کر رہا ہوتا ہے، تب بھی کہتا ہے نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جب بھی انسان عبادت کرے اس کے ذہن اور دل میں یہ خیال ہو کہ یا تو ملائکہ بھی میرے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، یا جو میں یہ عبادت کر رہا ہوں میرے ساتھ یہاں تو نہیں لیکن روح ضمیر پر ہر مقام پر عبادت ہو رہی ہے، یا پھر یہ خیال ہونا چاہیے یہ وہ عبادت ہے جو میرے سے پہلے انبیاء بھی کر چکے ہیں، اولیاء بھی کر چکے ہیں، صالحین بھی کر چکے ہیں۔ تو ایاک نعبدو جب بھی لفظ آتا ہے تب اس کے ذہن میں یہی خیال ہونا چاہیے اللہ کے نبیوں نے بھی یہ عبادت کی ہے، اللہ کے پیاروں ولیوں نے بھی یہ عبادت کی ہے، یعنی نبیوں ولیوں کا صلحاء کا خیال جو ہے، یہ پاکیزہ لوگوں کا خیال، عابدین زاہدین کا خیال، نقیب و نجیب کا خیال، غوث و اوتاد کا خیال، ابدال و اوتاد کا خیال، قطب الارشاد کا خیال، غوث الاغیاث کا خیال
یہ سارے کا سارا جو اللہ کے قرب والے لوگ ہیں ان کا خیال آنا یہ اللہ کی پسندیدہ بات میں شامل ہے۔ ایاک نعبد کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام خیالات کو جمع کر دیا کہ جس کا بھی تم خیال لاؤ گے جو میری عبادت کرنے والا ہے وہ نبی ہے تو اس کا خیال جائز ہے، وہ اولیاء ہیں تو اس کا خیال جائز ہے، وہ صالحین ہیں تو ان کا خیال جائز ہے، وہ نقیب ہیں نجیب ہیں، جو بھی غوث کتب ابدال ہے ان کا خیال وہ جائز ہے، کیونکہ وہ میری بارگاہ کے اندر محبوب ہیں عبادت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا